बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह मारिफत और हम गुफ्तगू कर रहे हैं हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उन फ़रामीन की जिनके अंदर हिकमत जो है वो भरी हुई है, जिन फ़रामीन पर अगर हम अमल करें तो हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, आखिरत भी बेहतर हो जाएगी और यकीनन बेहतर क्यों ना हो, ये सारे फ़रामीन नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का निचोड़ है, नतीजा है। और ब्रेक पे जाने से पहले हम जिस फरमान को ज़ेर बहस ला रहे थे वो ये है कि इंसान की तबई आदत जो है वो शरीयत की मोहताज है, शरीयत सुपीरियर है। इंसान बाज़ औक़ात किसी के साथ अक़ीदत रखता है, लगाव रखता है, लेकिन याद रहे अक़ीदत जो है वो अक़ीदे के अंडर है। अक़ीदत की वजह से अक़ीदे पर कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा अर्ज़ करते हैं, हुज़ूर हमारा दिल चाहता है आपको सजदा करें। आपने फरमाया अक़ीदत कहती है लेकिन अक़ीदा इजाज़त नहीं देता, तो अक़ीदे के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह यही फरमा रहे हैं कि इंसान शरीयत को सुपीरियर जाने और जो शरीयत पर अमल करेगा यही अल्लाह की इताअत है और यही आदमी है वो जिसके लिए तरीक़त का रास्ता हमवार होगा, जो पीर बनेगा, अल्लाह का वली बनेगा। क़िबला मुफ्ती अल्लाह सिद्दीक़ी साहिब, इस फरमान के तनाजुर में आप क्या इरशाद फरमाते हैं? क़िबला मुफ्ती साहब हुज़ूर सैयदना गौसुल वरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी इस फरमान आलिशान के अंदर जो है आपने जो फरमाया ना, शरीयत मुतहरा ही जो है वो सुपीरियर है। बेशक शरीयत मुतहरा जो है उसकी तरफ रुजू करके इंसान हकीकत को पहुंचता है। हकीकत को जानने के लिए पहले तो इंसान जो है वो अपनी इंसान की हकीकत क्या है, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी होगा ना कि इंसान की हकीकत क्या है। तो अगर ये जाने तो पता चलता है कि इंसान जो है वो रूह और जिस्म, रूह और मादा, रूह और जिस्म की जो है वो इज्तिमाइयत है। और इंसान रूह और जिस्म जब इकट्ठा है तो इंसान का वजूद जो है वो कायम व दायम है। और इंसान का जिस्म क्या है, मादियत क्या है, हवा पानी आग मट्टी, वही जो है वो अरकान। और रूह क्या है, एक लतीफ़ चीज़ है जिसके बारे में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूह क्या है। तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये हुक्म आया कि ए हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप फरमा दीजिए मिन अमरी रब्बी, कुल रूह मिन अमरी रब्बी। सुभान अल्लाह। ये रूह जो है ये अमर रब्बी है। तो ये अमर रब्बी है, तो जब ये दोनों चीज़ें जो हैं, एक मादियत है दूसरी हकीकत है, अगर इसको और आसान कर दूं तो ये इस तरह समझ लें कि इंसानी जसामत जो है ये मादियत है और इंसानी रूह जो है ये उस इंसान की दरअसल हकीकत है। तो इंसान को अपनी जसामत की तक़वियत से ज़्यादा अपनी रूह और रूहानी जो है वो तसलसल और रूहानी तक़वियत को कायम करना ज़रूरी है। जब इंसान रूहानी तक़वियत हासिल कर लेगा, तो जब इंसान जो है रूहानी तक़वियत हासिल कर लेता है तो उस वक्त इंसान जो है अल्लाह तबारक व तआला के इस कदर कुर्ब हासिल कर लेता है कि जिसके बारे में फरमाया गया ना, मन आरफ़ा नफ्सहु फ़क़द आरफ़ा रब्बहु। तो जब इंसान अपनी रूह को पहचान लेता है तो इस मकाम पे आ जाता है, मन आरफ़ा नफ्सहु फ़क़द आरफ़ा रब्बहु, कि इंसान कि जिसने अपने आप को पहचान लिया गोया कि उसने अल्लाह तबारक व तआला को पहचान लिया। तो अल्लाह तबारक व तआला की पहचान इंसान जो है उसी वक्त कर सकता है कि जब इंसान अपनी हकीकत को जानता है। लेकिन आज के दौर के अंदर इंसान ने अपनी हकीकत को या अपनी रूहानियत को पहचानने और जानने या उसकी मारिफत हासिल करने को छोड़कर जो है मादियत परस्ती के पीछे पड़ गया है, जिस वजह से जो है देखें जहाँ पर जो है असली जौहर या असली सौदा मौजूद होना, उसके नक्काल भी बहुत ज़्यादा हुआ करते, बेशक उसकी नकल करने वाले भी बहुत ज़्यादा हुआ करते हैं। और आज हमारे इस माशरे का ये अलमिया है कि जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला, और अल्लाह तबारक व तआला का बंदा तो होता ही वो है कि जो अपने आप को छुपा के रखता है, जो लोगों पर अपने आप को जाहिर नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला जो है आसमानों और ज़मीनों में उसके नाम के झंडे और उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में तो रख देता है और लोगों के अंदर उसका नाम जो है वो उरूज पा जाता है, लेकिन हकीकत के अंदर वो अल्लाह का बंदा जो है अपने आप को पोशीदा रखने की कोशिश करता है। तो ये है असल सौदा, ये है जो है वो जौहर। जब इस जौहर और असल सौदे को लोगों ने देखा कि इस असल सौदे और फिर उस असल सौदे के पीछे जो है बाज़ लोगों ने इसकी नकल करने की कोशिश की,
جب نقل کرنے کی کوشش کی تو جو ہے وہ شریعت مطہرہ سے دور بھاگنے والے لوگ جو ہیں انہوں نے اس لبادے کو اپنے اوپر اوڑھا اور آج کل نقالوں کے نام سے اور مختلف عاملین کے نام سے اپنے آپ کے اندر جو ہے وہ پیر بن بیٹھے، اپنے آپ جو ہے وہ نقلی جو ہے وہ عاملین بن بیٹھے، جنہوں نے عوام الناس کو اس قدر لوٹا ہے کہ اصل اور نقل جو ہے عوام الناس کے اذہان کے اندر جو ہے وہ مجتمع کر دیا ہے، مجتمع کر اب انسان عام فہم انسان ہے، وہ اس بات کی پہچان بھی نہیں کر سکتا، وہ اس بات کو جاننے میں جو ہے وہ اس لیے کہ ہم نہ تو شریعت کو پڑھتے ہیں نہ ہم جو ہے وہ قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں، اور ہم جو ہیں آنکھیں بند کر کے دیکھتے ہیں کہ جس بندے کے پاس کچھ کرامات ہیں اور یا وہ بندہ کہ جو خرق کے عادات کوئی عمل کر کے دکھا دے، ہم کہتے ہیں کی بجائے کرتب کہہ لیں، کرتب کر کے دکھاتا ہے، کرتب کر کے دکھاتا ہے، ہم اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جو اصل میں یا حقیقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی تلاش میں لگنے کی کوشش کرتے ہیں، جب وہ ان کا ماتھا جو ہے کسی غلط جگہ ٹنگتا ہے تو پھر وہ ٹھوکر کھاتے ہیں، اور وہ بندے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کا انکار کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، حالانکہ اسے تو پتہ نہیں ہے، اس کی تو کم علمی تھی، اسے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوتا کون ہے اور میں نے ڈھونڈنا کہاں ہے، وہ تو اس کے کرتب کو دیکھ کر جو ہے وہ غلط جگہ جو ہے وہ ٹھوکر کھا گیا، اور اس غلط جگہ ٹھوکر کھانے کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقیقی اولیاء کا انکار کر بیٹھا۔ حالانکہ اگر حضور غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تعلیمات کو دیکھا جائے، آپ کے فرامین، آپ کے ملفوظات عالیہ، آپ کے فرمودات عالی شان کو دیکھا جائے تو ہمیں اولیاء اللہ کی پہچان مل جاتی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی ولی دیکھنا ہو یا ڈھونڈنا ہو، اس کے اندر یہ چند نشانیاں ڈھونڈ لے، یہ چند نشانیاں جس بندے کے اندر پائی جائیں گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی ولی ہوگا، اور ان نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی اگر اس بندے کے اندر کم ہو تو جان لو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی نہیں ہے۔ کوئی ڈھونگی تو ہو سکتا ہے، کوئی کرتب دکھانے والا تو ہو سکتا ہے، کوئی جعلی عمل تو ہو سکتا، جعلی عمل تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی بندہ نہیں ہو سکتا۔ ان چند نشانیوں میں جو ہے وہ دو نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دو نشانیاں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ بندہ اس کے اندر دو نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مظہر پائی جائیں، ایک شان ستار اور شان غفار، کہ وہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ستار ہے اور شان غفار ہے، بندے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان دو شانوں کا وہ بندہ مظہر ہو، کہ لوگوں کے پردے رکھے، لوگوں کے عیبوں پر جو ہے پردے ڈالتا رہے اور لوگوں کو معاف کرتا رہے۔ پھر دو نشانیاں جو ہیں اس بندے کے اندر حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم سرور کائنات مغفر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی پائی جائیں، کہ وہ دو نشانیاں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس ہیں، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفیق بھی ہیں، رفیق بھی ہیں، تو شفاقت اور رفاقت اس بندے کے اندر پائی جائے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بننا چاہتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ وہی ہوگا کہ جس کے اندر شفاقت اور رفاقت کے وصف پائے جائیں۔ پھر فرمایا کہ دو نشانیاں حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی پائی جائیں، کہ وہ صادق بھی ہو، وہ مصدق بھی ہو، وہ سچ بولنے والا ہو، جھوٹ کا پلندہ نہ باندھنے والا ہو، جھوٹ سے کوسوں دور بھاگے، سچ بولنے والا ہو اور سچ کی تصدیق بھی کرنے والا ہو۔ اور پھر فرمایا کہ دو نشانیاں اس کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہوں، کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مظہر ہو۔ پھر فرمایا کہ دو نشانیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اس بندے کے اندر پائی جائیں۔ وہ کیا ہے کہ ساری رات اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں قیام میں گزرتی رہے، اور جب دن چڑھے تو وہ جو ہے وہ سخاوت کے اندر گزرتا چلا جائے۔ اور آج کل کے جو ڈھونگی ہوتے ہیں وہ سخاوت کا تو ان کے اندر جو ہے بالکل ایک تنکے کے برابر بھی ان کے اندر سخاوت نہیں پائی جاتی، حالانکہ وہ تو منگتے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ دو نشانیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی پائی جائیں، اور فرمایا پھر کہ دو نشانیاں اس بندے کے اندر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی پائی جائیں، کہ وہ بہادر بھی ہو اور عدل کرنے والا ہو۔ یہ 12 کی 12 نشانیاں کسی ایک شخص کے اندر مجتمع ہو جائیں تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے جان لو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا ولی ہے، اور
اگر ایک بھی نشانی ان میں سے کم ہو تو جان لو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا بندہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کم علمی کی وجہ سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے بندوں سے جو ہے وہ دور بھاگتے جا رہے ہیں، اور کسی ڈھونگی کے پاس پھنس جاتے ہیں، کسی عامل کے پاس پھنس جاتے ہیں، یا کسی جو ہے وہ کرتب دکھانے والے کے پاس جو ہے پھنس کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقیقی بندوں اور حقیقی اولیاء کا جو ہے وہ ہم انکار کر بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ یہ معیار جو ہے یہ ہماری اپنی طبیعت کی وجہ سے ہے، حالانکہ شریعت نے تو ہر شے واضح کر کے دکھائی ہے، لیکن اگر ہم شریعت نہ پڑھیں تو پھر یہ ہمارا ہی خسارہ ہے، یہ ہمارا ہی نقصان ہے۔ آپ کی گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری ہی کوتاہی ہے، ہمیں اگر ڈھونگی مل جاتا ہے تو یہ در حقیقت ہمارا قصور ہے۔ ہم نے دین کو پڑھا نہیں، ہم نے پڑھا ہی نہیں شریعت کے اندر، ہمیں پتہ ہی نہیں پاکی کے کیا مسائل ہیں۔ اور بہت خوبصورت انداز میں آپ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرامین کی روشنی میں بتایا کہ ایک نیک بندہ، ایک اللہ والا جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، اس کی نشانی کیا ہے، خوبیاں کیا ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرامین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو آپ کا ایک فرمان اور بڑا ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں بندو اللہ سے ہمیشہ اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگو اور موجودہ اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی دعا مانگو۔ یعنی کہ آپ بتا رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ سے ہر وقت گناہوں کی معافی مانگنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں نہیں پتہ ہماری روح کب نکل جائے، ہماری جان کب نکل جائے، زندگی ہماری کب مختصر ہو جائے، مختصر تو ہے ہی، لیکن کس وقت زندگی ہماری ختم ہو جائے، اس مختصر کتاب کا آخری ورق کھل جائے، ہم نہیں جانتے، لیکن ہر وقت اللہ سے معافی مانگے۔ حافظ فہیم ناظم صاحب آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں ہر وقت بندہ جو ہے وہ اللہ سے معافی مانگے، اور اللہ سے معافی مانگنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو بھی معاف کرتا رہے۔ بے شک اس سے پہلے ہم ایک پروگرام بڑا خوبصورت کر چکے ہیں اس پر، توبہ۔ یہ ایک وصف ہونا چاہیے ہمارے اندر توبہ کا، کہ دیکھیں نا ہمارے جو جس طرح ہم نے سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے، تو وہ جو کہیں گے ہم اس پہ عمل بھی کریں گے۔ یعنی کہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جہاں پر بہت سارے موضوعات پر ہمیں سمجھایا ہے، اخلاص، صبر، شکر اور ریا اور دنیا سے بے رغبتی، تو اسی طرح آپ نے ہمیں توبہ کا بھی درس دیا ہے کہ ہر لمحے ہم نے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرنی ہے، تاکہ جس طرح کہ وہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو ہم کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا بھی یہی پیغام ہے کہ کبھی بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، بلکہ اس سے لو لگائے رکھیں، اس سے مانگتے رہیں، اس سے طلب کرتے رہیں، وہ ضرور ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو مفتی صاحب میں اس سوال کے ساتھ ساتھ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی بارگاہ میں بھی ایک سوال رکھ رہا ہوں، آپ کی خوبصورت گفتگو سننا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ہم توبہ جب کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، یا کسی شخصیت کو ہم اپنا آئیڈیل بناتے ہیں تو اس کی ہم طرف رغبت کو اختیار کر لیتے ہیں، تو کیا ہمیں اس دور میں، چونکہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اس طرح کے ولی جو جن کے فرمودات، جن کی زندگی، جن کے فرامین ہمیں متاثر کر رہے ہیں، ان کی طرف ہم کس طرح جائیں؟ کیا اس دور میں کچھ مدارس ایسے ہیں، کچھ علماء ایسے ہیں جن کے پاس ہم جائیں گے تو ہمیں صحیح معنوں میں اولیاء اللہ کا پتہ چلے گا؟ جس طرح کہ ہم نے یہ جان لیا، ہم نے تو سمجھ لیا کہ کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، ہم اپنے مقدر پہ قربان جائیں، ہمیں غوث کا آستانہ ملا ہے، ہمیں تو آپ جیسے علماء کی صحبت ملی تو ہمیں اولیاء اللہ کا فیضان حاصل ہونے لگ گیا، ہم ان سے محبت کرنے والے بن گئے۔ تو اس دور حاضر میں سمجھ لیں یہ میرا سوال ہے، اور آپ کی خوبصورت گفتگو میں سننا چاہ رہا ہوں کہ ہم کن کے پاس جائیں تاکہ ہمیں اولیاء اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے؟ دیکھیں جی، آپ کا سوال ہی آپ کا جواب ہے۔ آپ نے بتا دیا کہ علماء جو ہیں ان کی خدمت میں جایا جائے، جو اللہ کے بندے ہیں، شریعت پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور ہم دیکھیں نا، ہم کئی دفعہ نیک بندوں کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں، ہمارے گھر میں اللہ کے ولی موجود ہیں، ہمارے والدین موجود ہیں جن کی عظمت قرآن سے ثابت ہے، ہم ان کے پاس بیٹھتے نہیں، انہیں کچھ سمجھتے نہیں۔ تو آپ کے سوال ہی آپ کا جواب ہے۔ قبلہ مفتی علامہ صدیقی صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ایک ہے کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ مومن مومن کا آئینہ ہے۔
اس کی تشریح جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں پہ 2 دفعہ آیا لفظ مومن. پہلے مومن سے مراد ہے بندہ، اور دوسرے مومن سے مراد ہے اللہ کے صفاتی ناموں میں سے المؤمن، المہیمن. وہ کہتے ہیں اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ بندہ مومن اللہ کی صفات کا مظہر ہوتا ہے. یعنی کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بتا رہے ہیں کہ انسان کو چاہیے اللہ کے اسماء الحسنہ کا مطالعہ کرے، اللہ کی صفات پڑھے اور اپنے اوپر ان کو طاری کرے. وہ پڑھے، وہ جس طرح آپ نے بتایا وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ درگزر کرنے والا ہے، وہ ان کو پڑھے اور انہیں اپنے اوپر وہ لاگو کرے. اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم سرور کائنات مغفر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ مومن جو ہے وہ مومن کا آئینہ ہے. اس کی 2 تفصیلیں ہیں. ایک تو آپ نے بتا دیا کہ پہلا مومن جو ہے وہ انسان ہے، اور دوسرا مومن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام جو ہے وہ ہے. پہلے نمبر پر تو آپ نے یہ بتا دیا کہ اور پہلی گفتگو میں نے یہ کہا تھا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. سبحان اللہ. اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لیا. کہ انسان اپنے حقیقت کی طرف آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جو ہیں اس بندے کے اندر جو ہے اس کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے. صدیقی صاحب آپ کی گفتگو سے جو پوائنٹ ہمیں نکل رہا ہے، ہمیں پتہ لگ رہا ہے چونکہ وقت ہمارے پروگرام کا اپنے اختتام کی جانب آ گیا، اسی پوائنٹ کو ناظرین کے سامنے رکھ کے پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا، یعنی کہ بتایا یہ جا رہا ہے وہ کہیں ڈھونڈنے نہ جاؤ بلکہ اپنے اندر دیکھو. سورہ زاریات میں اللہ فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ، اپنے اندر دیکھو تمہیں سب کچھ مل جائے گا. ہم کہیں جانے کے بجائے اپنے اندر دیکھیں گے تو یہ گتھیاں حل ہو جائیں گی، معاملات حل ہو جائیں گے. تو ناظرین آج ہم نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان جو ان کے عالی شان فرامین ہیں ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی نئے موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.